तो हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। एक और न्यू वीडियो में स्वागत है आप लोगों को। काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो ला रहा है। काबा शरीफ के ऊपर ये टाइटल है इसका। बाकी देखते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये बात है कुरान की। अब चार मैं काबा तोड़ दूंगा और मक्का की हस्ती अपने हाथ से मिटाऊंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर, क्यों नहीं। ये बात है हाथी वाले साल की। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के घर काबा को गिराने का इरादा कर लिया। कितना खूबसूरत है मेरा कलीसा। अब पता चलेगा दुनिया को मैं हूँ अब्राहा, यमन का हाकिम, और मेरा ये गिरजा घर छीन लेगा मक्का वालों के पैरों की जमीन। ये होगा अब नया काबा। ये बात है सूरह फील की। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। जब भी कुरान के इस तर्जुमे की आवाज़ कानों में पड़ती है ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? ये तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने इन हाथी वालों के साथ क्या किया, पर अफसोस हम में से बहुत कम है जो ये जानते हैं कि क्यों किया। मुझे अच्छी तरह याद है, हाथी वाले साल ही अल्लाह के नबी की विलादत हुई थी। कौन भूल सकता है वो साल। कौन था अब्राहा और क्यों वो अल्लाह के घर को तोड़ना चाहता था। ईसा मसीह के इस कलीसे की चमक के आगे भूल जाएंगे सब अल्लाह के उस घर को। बिल्कुल मेरे हुजूर, कहाँ वो मिट्टी का काबा और कहाँ हमारा ये खूबसूरत कलीसा। क्या है सूरत के नादिल होने के पीछे की कहानी, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 1400 साल पुरानी इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि सूरह फील मक्का में इसलिए नाजिल हुई ताकि कुरैश को ये एहसास दिलाया जा सके कि जिस नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुखालिफत कर रहे हैं, वो नबी असल में उस अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं जिसका घर काबा है। मोहम्मद का पैगाम लोगों में फैल रहा है। लोग एक एक करके उन पर ईमान ला रहे हैं। तुम क्या कहते हो इस बारे में? मान लो कि मोहम्मद सच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें रोकना ही होगा। जरा सोच कर देखो, अगर हम इन बुतों को निकाल फेंकेंगे तो क्या होगा? होगा क्या? न 360 बुत होंगे और ना ही हम सर्दी गर्मी के वो सफर कर सकेंगे। हो सकता है आसपास के कबीले हम पर हमला कर दें, जैसे अब्राहा ने किया था। अब्राहा, असल में ये बात है साल 570 ईस्वी की। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई थी। यमन का हाकिम अब्राहा आज बहुत खुश था। उसने शहर सना में एक शानदार क्रिश्चियन कलीसा बनवाया था जो सोने चांदी और कीमती जवाहरात से सजा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि अब लोग मक्का नहीं जाएंगे बल्कि उसके कलीसे का तवाफ करेंगे और यमन बिजनेस का नया मरकज बन जाएगा। देखना अब्जार, ये गिरजा घर यमन की नई तकदीर लिखेगा। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता रहा, लेकिन काबा की शान में कोई कमी ना आई। हर रोज सूरज की पहली किरण के साथ अलग अलग मुल्कों के न जाने कितने काफिले मक्का की गलियों में दाखिल होते। ये दूर दराज इलाकों के लोग काबा का तवाफ करते, अपने बुतों को चढ़ावा चढ़ाते और फिर तिजारत करके अपने अपने मुल्कों को लौट जाते। लोग जाते रहे दिल। मक्का में हर तरह का हुनर है। सही कहा। कुछ चाकू खरीदें। बाजार की वो रौनक काबा की बरकत का सबूत है। ये मिट्टी के बर्तन बहुत खूब बनाए हैं। क्या दाम है इनका? मक्का में सारी दुनिया के फल मिलते हैं। बिल्कुल, वो देखो उधर हिंदुस्तानी सेब भी है। मगर हर गुजरते दिन के साथ अब्राहा का गुस्सा बढ़ता चला गया। उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। समझ नहीं आता अब्जार, लोग उस मिट्टी के घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं खुद हैरान हूँ हुजूर। उसके कलीसे पर नजर तो सबकी जाती, लेकिन दिल तो सिर्फ काबा की तरफ माइल था। फैजान, देखो जरा कितना खूबसूरत गिरजाघर है। अब चलो, कहीं मक्का पहुंचने में देर ना हो जाए।
اور اس طرح دیکھتے ہی وہ دیکھتے گیا نہیں۔ دن راتوں میں ڈھل گئے، راتیں مہینوں میں بدل گئے، اور پھر اس چیختی خاموش رات میں اس نے فیصلہ کیا۔ ابصار، جی میرے حضور، کعبہ کو مٹانا ہوگا۔ جب تک وہ کعبہ رہے گا ہمارا کلیسا کبھی مشہور نہیں ہوگا۔ لیکن ایک وجہ چاہیے۔ وجہ بھی مل جائے گی ابصار، وجہ بھی مل جائے گی۔ اور کچھ دنوں بعد حملہ کرنے کی وجہ کعبہ بھی کو مل مٹانا گئی۔ مکہ کے کچھ شریر نوجوانوں کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ ابراہا یمن کو نیا بزنس سینٹر بنانا چاہتا ہے۔ کعبہ ان کے لیے کعبہ صرف کو عمارت مٹانے نہیں تھی بلکہ ان کے دین اور عزت کا معاملہ کلیسا۔ تھا، اور اسی وجہ سے کچھ بدو لوگوں نے اس کلیسے کو برباد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو یہ ہے وہ عمارت، ابراہ کتنی خوبصورت ہے۔ آج کے بعد نہیں رہے گی۔ اور آج بھی ایسی ہے یہ۔ چلو جلدی کرو، تم اس طرف لگاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے کلیسا آگ کے شعلوں میں لپٹ گیا، شیشے ٹوٹ کر گرنے لگے اور وہ چمچماتی عمارت کالا دھواں ہو گئی۔ اب چلو، آگ اپنا کام خود کر لے کلیسا کو گی۔ جلانے آئے ہیں، میرا کلیسا، میرا کلیسا کلیسا، کو جلا رہا ہے۔ میرا کلیسا۔ ابشار، یہ صرف کلیسا نہیں جلایا گیا ہے، یہ میری شان، میرا نام، میرا فخر، سب کچھ جلایا گیا ہے۔ کون تھا جس نے یہ جرأت کی؟ میں اسے برباد کر دوں گا۔ میرا کلیسا۔ کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ مکہ کے کچھ شرارتی بدو لوگوں نے کلیسا۔ اس کلیسے کو ناپاک کر دیا، اور اسی بات کو وجہ بنا کر ابراہا 60,000 جلا دیا لوگوں کی پورا فوج لے کر کلیسا۔ مکہ پہنچ گیا۔ اس کی فوج میں مضبوط جاباز کالے حبشی سپاہی تھے جن کے جسم رات کے اندھیرے کی طرح سیاہ تھے۔ وقت آ گیا ہے خداوند ابراہا کے لیے جان دینے کا۔ کیا تم تیار ہو؟ 60,000 لوگوں کی فوج۔ وہ سب اپنی طاقت کے نشے میں چور اللہ کے گھر کو برباد کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو چلو آگے بڑھو۔ کلیسا۔ ابراہا کی فوج نے راستے میں ان 60,000 قبیلوں لوگ۔ کے سرداروں کو بندی بنا لیا جنہوں نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا یا پھر مکہ کا راستہ دکھانے سے منع کر دیا۔ اور جب یہ فوج مکہ کے قریب پہنچی مارنے تو اس کے فوج لیے کو دیکھ کر مکہ والوں کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں پر ایک افراتفری کا عالم مچ گیا۔ مگر ان سب میں سب سے زیادہ خوفناک تھے ان کے ہاتھی۔ چنگھاڑتے چیختے ہاتھیوں نے مکہ والوں کی روح کو فنا کر دیا۔ یا اللہ، یہ کون سی مخلوق ہے؟ ہاتھی۔ مکہ والوں نے آج تک اتنے بڑے جانور کو نہیں دیکھا تھا۔ چنگاڑتے چیختے ہاتھیوں نے ان کی روح کو ہاتھی فنا آ گئے۔ کر دیا۔ وہ سب اپنا گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ ہاتھی۔ ہم مٹھی بھر لوگ اتنی بڑی فوج کا ڈرنے سامنا لگے۔ کیسے کریں گے؟ لیکن ڈرنے لگے، کعبہ بھاگ کے گئے۔ سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ابراہا سے بات کریں گے، 60,000 لوگ ہیں۔ اور اس خیال کے آتے ہی وہ ابراہا کے خیمے تک پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر ابراہا غرور سے بھر اٹھا۔ اس نے ان سے کہا، عبد المطلب، اگر کعبہ کی بھیک مانگنے آئے ہو تو ابراہ۔ لوٹ جاؤ، میں اسے برباد کر کے ہی یہاں سے واپس جاؤں گا۔ ابراہا کی اس بات نے عبد المطلب کو احساس دلا دیا کہ یہ آدمی اپنی نفرت میں اندھا ہو چکا ہے، اس لیے انہوں نے اس سے کعبہ کی سلامتی کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس سے کہا کہ وہ ان کے 200 اونٹ لوٹا دے، وہ اونٹ جو ابراہا کی فوج نے قید کر لیے ہیں۔ میں برباد یہاں کریں۔ اپنے 200 اونٹ لینے آیا ہوں جنہیں آپ کے سپاہیوں نے قید کر لیا ہے۔ عبد المطلب کی یہ بات سن کر ابراہا حیران رہ گیا۔ کمال ہے، مانگے بھی تو کیا اونٹ؟ کیا تم کعبہ کی سلامتی نہیں چاہتے؟ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی اونٹ کو حفاظت مانگو۔ خود کرے گا۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، لہٰذا میرے اونٹ مجھے دے دیجئے۔ ابراہا غصے سے بھر گیا، اس نے ان کے 200 اونٹ واپس لوٹا دیے۔
اور ارادہ کر لیا کہ وہ کعبہ کو تباہ و برباد کر کے مانے گا۔ صبح میں اس کعبہ کو توڑ دوں گا۔ بالکل میرے حضور۔ اس دن مکہ کی وہ ہوا سانس رو کے بہ رہی تھی۔ عبد المطلب قریش کے دوسرے سرداروں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پورا مکہ اپنے بتوں کو بھول گیا اور وہ صرف ایک اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ اے اللہ ہماری مدد کر، ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ خدایا انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، رحم کر۔ ان سب کی دعائیں، ان کا ڈر، ان کی سسکیاں ہوا میں گھل گئیں۔ سب ایک مل گئے، سب ایک جنا ہو گئے۔ اور پھر وہ سب اللہ کے گھر کو اس کے حوالے کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ او میرے اللہ، تیرا گھر کعبہ تیرے حوالے۔ دوسری طرف ابراہہ چلایا، میں نے کہا آگے بڑھو۔ سب چل اس دیے، کے فوجی چیخے، ختم کر دو، کوئی نہیں رکا۔ ان ہاتھیوں نے ایک شاندار تماشا کھڑا کر دیا۔ ابراہ آگے بڑھنے لگا، گرانے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے۔ ختم۔ مگر سب سے بڑے ہاتھی محمود نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ لاکھ کوششیں کی گئیں، 100 دھکے مارے گئے، لیکن اس کے باوجود ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو کچل کر رکھ دیا۔ سب میں بڑا ہاتھی ہے یہ، جان نکالنے کے لیے۔ جب ان ہاتھیوں کو واپس الٹا چلایا جاتا تو وہ دوڑنے لگتے، لیکن جب انہیں مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف ڈھکیلا جاتا تب وہ زمین پر بیٹھ جاتے۔ خود ہی ان لوگوں کو اور پھر لوگوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تصور بھی ادھر نہیں جاتے۔ بابا وہ دیکھیے آسمان کی طرف، یہ اللہ کی قدرت ہے، دیکھیے آپ لوگ، یہ کیا مصیبت ہے، جانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں پرندوں نے آسمان کو ڈھک لیا۔ چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو پکڑا ہوا تھا۔ خدایا یہ سب تیرا ہی کمال ہے۔ اور کچھ لمحے بعد پرندوں کے اس جھنڈ نے ان پتھروں کو ایک ساتھ زمین پر چھوڑ دیا۔ بھائی میرے روح میں کھڑے ہو رہے ہیں، دیکھتے آسمان سے ہزاروں چھوٹے چھوٹے پتھر برسنے لگے۔ اونچی بلندیوں سے گرتا ہوا ہر پتھر جسم کو گولی کی طرح لگتا تھا۔ ابراہ کی فوج کو ایسا لگا جیسے آسمان سے شعلے برس رہے ہیں۔ گرانے لگے، گھوڑے، ہاتھی، کالے حبشی سپاہی اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے۔ کتنا پتھر میں ابراہ سارے غصے سے چیخا، آگے بڑھو! فوجی چلائے، پیچھے ہٹو! دن بڑھتا گیا، وہ سب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے۔ مکہ والے خوشی سے چلائے، اور پھر خدا نے آسمان میں بجلی گھونپ دی۔ اور چلانے لگا۔ ابراہ کی ساری طاقت مٹی میں مل گئی۔ اللہ نے ان سب کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس واقعے کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مکہ والے اس واقعے سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ اگلے 10 سال تک انہوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اپنے کسی بت کو نہیں پوجا۔ تو یہ تھی سورہ فیل کی بیک گراؤنڈ سٹوری۔ ابو ہادی ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم
حجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز سے، آسان طریقے سے۔ تو پہلی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن اب آپ ذرا سا اس کی گہرائی میں اتریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو علم ترا کا لفظ ہے یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ اب علم ترا ہوتا کیا ہے؟ علم ترا اصل میں ایک سوال ہے، جیسے کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اندر پہلے سے جواب موجود ہے۔ جیسے اکثر ہم میں سے کئی لوگ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر دیتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ تو اس کے جواب میں ہمارے ماں باپ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ علم ترا، ہم نے تمہارے لیے کچھ کیا ہی کہاں ہے، تم ایسے ہی اتنے بڑے ہو گئے۔ تو یہاں پر پہلے سے بات کا جواب موجود ہے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں سب لوگوں کے لیے ایک ایک آئس کریم آئی، اب آپ نے اپنی آئس کریم کھا لی۔ اب آئس کریم کھانے کے تھوڑی دیر بعد آپ کہتے ہیں امی کیا مجھے ایک آئس کریم اور مل سکتی ہے؟ تب آپ کی امی کیا کہیں گی؟ کیا تم نے آئس کریم نہیں کھائی؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریش کو محسوس کرا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ان ہاتھی والوں کو کیسے ڈیل کیا، کیسے ہینڈل کیا، کیسے سنبھالا۔ اب چھوٹی سی بات اور دیکھیے، یہاں پہ جو ربو کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے رب۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو کہتے فعال رزاق، فعال جبار، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے صرف رب کا ہی استعمال کیا، کیونکہ رب کون ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو خیال رکھے، وہ جو پالے، وہ جو کھانا دے، وہ جب آپ سوتے ہیں تو وہ یہ بات میک شیور کرے کہ آپ کی سانس چلتی رہے۔ اب جب وہ خیال رکھنے والا اتنا کچھ کر رہا ہے تو وہ مالک ہو گیا، تو اگر وہ مالک ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم اس کے غلام ہیں، اس کے نوکر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کیا تم نے اس بات کو نوٹس نہیں کیا کہ تمہارے مالک نے کس طرح سے ان ہاتھی والوں کو ہینڈل کیا؟ کیا کمال کا منظر ہے بھائی مکتوب، ہاتھی والوں کو پرندوں نے برباد کر دیا۔ ارے صبور، یہ ہمارے رب کی شان ہے۔ لیکن اب سوال ایک یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ بات کہی کس سے جا رہی ہے بھائی، کس نے نہیں دیکھا؟ تو دیکھیے اس میں اسکالرز کی دو رائے ہیں۔ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، لیکن بہت سارے اسکالرز، اور اس طرف میرا بھی بہت زیادہ جھکاؤ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قریش سے کہی جا رہی ہے، کیونکہ کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی دیکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ قریش تھے جو بچے تھے بڑے ہو گئے، جوان تھے تو بوڑھے ہو گئے، کیونکہ ابھی 40-45 سال پہلے کی تو بات ہے جب وہ ہاتھی والے آئے تھے اور یہ سب پہاڑوں پر بھاگ گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کیا تمہیں احساس نہیں ہے؟ haven't you seen this? don't you know this? ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں، انہیں یاد کرا رہے ہیں۔ اور اختلاف ہونے میں کوئی برائی نہیں، آپ کوئی بھی بات مان سکتے ہیں، مدعا سمجھنے کا ہے، سمجھ میں آنی چاہیے بات۔ ٹھیک، اگلی آیت، آیت نمبر 2، کیا ہے آیت؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے یعنی اللہ نے ان کی خفیہ چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ اب یجعل یعنی اس نے کر دیا، کس نے کر دیا؟ اللہ نے کر دیا۔ کیا کر دیا؟ چال کو ناکام کر دیا۔ کیسی چال؟ خفیہ چال۔ لیکن اب یہاں ایک بڑے مزے کا سوال ہے، ارے بھائی ان کا کیسا خفیہ پلان؟ وہ تو 60,000 لوگوں کو دھوم دھڑا کے بجاتے ہوئے ہاتھیوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اس میں خفیہ والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں اور آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے اس لیے آپ کو پتہ چل گیا ہے، ورنہ اس نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا کہ میں اپنے کلیسے، اپنے گرجا گھر کا نام لے کر اس کعبہ کو برباد کروں گا، اور اندر ہی اندر اس کی کیا پلاننگ تھی کہ میں یمن کو اپنا بزنس سینٹر بناؤں، مرکز بناؤں، اور اس کے لیے کعبہ کو توڑ دوں۔ ابزار، کعبہ کو مٹانا ہوگا، جب تک وہ کعبہ رہے گا ہمارا کلیسا کبھی مشہور نہیں ہوگا۔ لیکن ایک وجہ چاہیے۔ دھرم کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے، جنرلی صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو اس نے بھی یہی راستہ اپنایا۔ یہ خفیہ چال تھی اس کی، تو علم یجعل کیدہم فی تضلیل، یعنی کہ گمراہ کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ کعبہ کلیسا۔ اب آتے ہیں تیسری آیت کی طرف۔
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور اس نے ان پر پرندوں کے ہر طرف سے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہاں جو طیرن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ اصل میں ایک چڑیا کو کہتے ہیں، ایک خاص طرح کی چڑیا، لیکن یہ جو ابابیل کا لفظ ہے یہ بڑا مزے کا لفظ ہے۔ اب کیونکہ ہم زمانے سے اپنے ابا سے، اپنے نانا سے، اپنے دادا سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ خاص چڑیا ابابیل تھی، اس کا نام ابابیل تھا، لیکن اصل میں ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ، ایک بڑا جھنڈ۔ اب اس پہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کامنٹ سیکشن میں فوجداری کی نوبت آ جائے کہ بھائی آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا، تو اس ویڈیو کو دیکھیے۔ ابابیل اگرچہ ہمارے ہاں ایک خاص پرندے کو بھی ابابیل کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ابابیل عربی زبان میں کسی پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ جھنڈ کے جھنڈ۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابابیل چڑیا کا نام نہیں ہے، ابابیل اصل میں جھنڈ کو کہتے ہیں۔ وہ جھنڈ انسانوں کا ہو سکتا ہے، جانوروں کا ہو سکتا ہے، چڑیوں کا ہو سکتا ہے، ایسا جھنڈ جو ہر طرف سے ان پر آ رہا تھا۔ پر کیونکہ ہم لوگوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ جو کہہ دیا وہ مان لیا، ابا نے کہا ہے تو صحیح ہوگا، امی بتا رہی ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا، کیونکہ ان کو ان کی نانی امی نے بتایا تھا۔ تو پڑھنے میں ذرا محنت لگتی ہے، لیکن خیر کبھی بھی کوئی بات کوئی انسان سمجھائے تو اسے ویریفائی ضرور کیجئے تاکہ ہمیں کوئی بیوقوف نہ بنا سکے۔ بیٹا تمہارے پاس تو انٹرنیٹ ہے، جو ہوتی ہے بھیڑ کہتے ہیں، ویریفائی کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو تیسری آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے چڑیوں کے۔ اگلی آیت نمبر 4، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے جو ان پر چھوٹے چھوٹے کنکر والے پتھر مارتے تھے۔ تو یہاں پر جو ترمی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، مارنا، برسانا، اور بحجارۃ اس کا مطلب ہوتا ہے پتھر۔ اب دیکھیے اگر صرف اتنی بات کہی جاتی نا، ترمیہم بحجارۃ، وہ چڑییں جو ان پر پتھر مار رہی تھیں، تب بھی بات مکمل ہو جاتی، پوری ہو جاتی۔ لیکن یہاں قرآن کے اندر اتنی گہرائی ہے نا، یہاں پر سجیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، من سجیل، سجیل والے پتھر مار رہے تھے۔ اب سجیل کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بہت ہلکی پھلکی بارش ہوتی ہے تو مٹی میں نا چھوٹے چھوٹے ٹیلے بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر بن جاتے ہیں، ایسے کنکر جو ہاتھ میں لو تو ٹوٹ جائیں، ایک چھوٹا بچہ بھی انہیں مسل دیتا ہے، بڑے بھربھرے سے کنکر بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیے سجیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کے آگے بڑی سے بڑی بڑی سے بڑی بڑی سے بڑی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ کیونکہ اگر صرف یہ بات کہی جاتی کہ ترمیہم بحجارۃ کہ پتھر مارے گئے، تو ہو سکتا ہے لوگ یہ سوچتے کہ ارے بھائی کوئی بھاری پتھر مارا ہوگا، اتنی اونچائی سے گرے گا تو سر پھٹ جائے گا انسان کا۔ لیکن یہاں سجیل کا لفظ استعمال کرنے سے بات ایک دم کلیئر ہو گئی کہ بہت چھوٹے بھربھرے پتھر تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، پر کیونکہ ان پتھروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزہ تھا تو اس لیے اللہ کے حکم سے وہ سب کی سب فوج برباد ہو گئی، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی، جو ہم اگلی آیت میں جانیں گے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو یہ جو لاسٹ والی آیت ہے یہ اصل میں جواب ہے، رزلٹ ہے پچھلی آیتوں کا، کہ پتھر مارے تو وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے، بھوسے کی طرح ہو گئے۔ یہاں پر جو اسفن کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سوکھا بھوسا یا سوکھے پتے، اور جو معقول کا لفظ ہے یعنی کھایا ہوا، چبایا ہوا۔ اب یہاں ایک بڑی زبردست سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے یہی کیوں کہا کہ کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ برباد کر دیا، قتل کر دیا، تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا، یہی کیوں کہا کہ بھوسے جیسا کر دیا؟ تو دیکھیے جو میری بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کسان بڑی محنت کرتا ہے، اس کے بعد اس کی فصل اگتی ہے، وہ فصل کاٹتا ہے، فصل کاٹنے کے بعد اس میں سے بھوسا نکلتا ہے، اس بھوسے کا استعمال جانوروں کو کھلانے کے لیے کیا جاتا ہے، پھر جانور اس بھوسے کو کھاتا ہے، دن بھر جگالی کرتا رہتا ہے، اور جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو وہ کبھی کبھی اس جگالی کیے ہوئے بھوسے کو تھوک دیتا ہے۔ اب یہ تھوک اگر آپ دیکھیں گے نا، جانور کی سلائیوا میں لپٹا ہوا چپچپا، جس کی شکل بھی محسوس نہیں ہو رہی، پتہ نہیں چل رہی کس چیز کا بھوسا تھا کیا نہیں تھا، کسی کام کی چیز نہیں ہے وہ، جو جانور نے کھا کے تھوک دیا ہے۔ ان لوگوں کی فوج کو اس حال پہ پہنچا دیا کہ ان کی اصلی شکل معلوم نہیں ہو رہی تھی، ان کی طرف دیکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، ان کے جسم سڑ سڑ کے گل گل کے گر رہے تھے، تو اسی لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا۔ دیکھ رہے ہو ان کے جسموں کا حال، مجھے ڈر ہے یہ وبا کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ اب جلدی سے فٹافٹ ان 5 آیتوں کو دوبارہ سے سمجھ لیتے ہیں، ایک ریویژن کر لیتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا
کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسے انہیں ڈیل کیا، کیا اس نے ان کے اس خفیہ پلان کو برباد نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ہر سمت سے آ رہے تھے، اور وہ پرندے ان کے اوپر مارتے تھے وہ کنکریاں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ان بھربھری کنکریوں نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو یہ تھی سورہ فیل کی انڈرسٹینڈنگ۔ اگر آپ خود جا کر ڈیپ میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو الگ الگ عالموں کی، الگ الگ اسکالرز کی الگ الگ انڈرسٹینڈنگ ملے گی۔ اب اگلی بار جب آپ اس سورت کو نماز میں ریسائٹ کریں تو محسوس کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے طاقتور ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے طاقت والے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی فوج کو برباد کر دیا بھربھرے مٹی کے دانوں سے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں سورت کے بارے میں کہ سورہ اصل میں ایک ارہاس ہے۔ اب ارہاس کیا ہوتا ہے؟ ارہاس یعنی ایسے معجزے، ایسے میراکلز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ چلیے جی یہ ارہاس ہے، چلیے جی یہ تو 1400 سال پرانی صورت ہے، ہاتھی والے بھی مر گئے، قریش کو بھی میسیج دے دیا، ہمارے کس کام کی ہے یہ؟ ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے یا خالی بس پڑھنا ہی پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے آج کے وقت میں اس کا جو ریلیونس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو نا دو طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایک نعمت ہوتی ہے انسٹنٹ یعنی کہ فوری طور پر نعمت مل جانا، اور ایک ہوتی ہے سسٹینڈ یعنی کہ ایک لانگ ٹرم میں اثر کرنے والی نعمت، لمبے عرصے تک قائم رہنے والی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے ہاں کوئی گزر گیا، یا پھر آپ کی زندگی میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا، کسی نے آپ کا دل توڑ دیا، بزنس میں دھوکہ دے دیا، آپ بہت بیمار ہو گئے، آپ کو لگا کہ اب شاید زندگی دوبارہ ڈھرے پہ آ نہیں پائے گی، شاید اب یہ دل اس طرح سے دھڑک نہیں پائے گا، شاید اب اس کی یاد مجھے جینے نہیں دے گی۔ لیکن دھیرے 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 وقت گزرتا رہا اور آپ نے دیکھا کہ ارے اچھا ہوا وہ ہوا، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ یعنی کہ ایک لانگ ٹرم میں ہم نے محسوس کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اس راستے کو کارف کر دیا۔ تھوڑی تکلیف تو ہوئی، تھوڑی پریشانی تو ہوئی، لیکن لانگ ٹرم میں آج آپ ماشاءاللہ بہت خوش ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے ہم کئی بار اپنوں کو کھو دینے کے بعد اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، جیسے بہت زیادہ بیمار ہو جانے کے بعد ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ساری کی ساری طاقت اس رب کے ہاتھ میں ہے، میں کتنی بھی پلاننگ کر لوں، کچھ بھی کر لوں، کسی بھی دن ڈور کھینچی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، جیسے انسٹنٹ نعمت۔ انسٹنٹ نعمت کیا ہوتی ہے؟ فوری طور پر نعمت کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ مجھے پاس کرا دیجئے، یا اللہ بس کسی طریقے سے یہ پروموشن مجھے مل جائے، یا پھر کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا، اللہ نے بس خیر کر دی، یا پھر بس یار کسی طرح رشتے کے لیے پھپھو مان جائے، اور بس آپ نے سوچا اور فٹافٹ وہ نعمت آپ کی تیار ہو گئی، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت سے نواز دیا۔ تو اسی طرح سے سورہ فیل ایک فوری طور پر ملنے والی نعمت ہے جو ہمیں توکل سکھاتی ہے، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان اپنے اللہ پر پورا توکل کرتا ہے، ساری کوششیں کرنے کے بعد سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جیسے عبد المطلب نے کیا، بالکل اسی طرح سے ہمیں اپنے اللہ پہ یقین کرنا سیکھنا چاہیے۔ اپنی ساری کوششوں کے بعد سارا کا سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اب اگر وہ فوری نعمت ہوگی تو مل جائے گی فوراً کے فوراً، نہیں ہوگی تو ایک لانگ ٹرم نعمت ہے، جب آپ کچھ سال گزر جائیں گے تب آپ کو محسوس ہوگا کہ اچھا ہوا جو ہوا، وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ تو اگر آپ نے سورہ قریش والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیجئے تاکہ اس پورے معاملے کو سمجھ سکیں۔ سورہ فیل ایک انسٹنٹ نعمت ہے، سورہ قریش ایک لانگ ٹرم سسٹینڈ نعمت ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورت ہمیں اور کیا سکھاتی ہے؟ جب بہت سارے پرندے ایک ساتھ آ گئے تو پھر انہوں نے ہاتھیوں کی پوری فوج کو برباد کر دیا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کن بھی کہہ دیتے تب بھی وہ پوری کی پوری فوج برباد ہو جاتی، لیکن کیونکہ ہر صورت کے اندر، ہر آیت کے اندر ایک میسج چھپا ہوا ہے، تو یہ ہمیں یونٹی سکھاتی ہے کہ جب کمزور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں تو بڑے سے بڑے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اس ظلم کو ہرایا جا سکتا ہے۔ جیسے سر سید احمد خان نے کیا، وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی۔ جیسے نیلسن منڈیلا نے کیا، جیسے مہاتما گاندھی نے کیا، بالکل اسی طرح ہم سب کو ابابیل بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جھنڈ کا جھنڈ بن سکیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم میرے سے اوپر کبھی سوچ ہی نہیں پاتے، اسی وجہ سے آج ہماری میڈیا میں کوئی پہچان نہیں ہے،
ہمارے اپنے چینلز نہیں ہیں، ہمارے اپنے پوڈ کاسٹ نہیں ہیں۔ میں ایک کوشش کر رہا ہوں اس طرح کی سنیمیٹک ویڈیوز بنانے کی جس سے وہ جو یوتھ ہے، وہ جو لوگ ہیں، وہ جو بچے ہیں جنہیں ڈرامہ فلمیں بڑی پسند ہیں، ان کو قرآن کی طرف لایا جا سکے، انہیں یہ محسوس کرایا جا سکے کہ یہ کتاب بڑے مزے کی کتاب ہے، اس میں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اسے پڑھ کے دیکھو تمہاری کہانی پار لگ جائے گی۔ تو اگر آپ ہماری اس سوچ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہماری یوٹیوب کمیونٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، جس میں ہم AI کے بارے میں، سیرت النبی کے بارے میں، اس طرح کی ویڈیوز ہم کیسے بناتے ہیں وہ ساری انسائٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس طرح کی ویڈیوز کو بنانے میں اچھی خاصی رقم اور ٹیم لگتی ہے، آپ کے سپورٹ سے ہم اور بڑی ٹیم بنا سکتے ہیں اور بہتر اور بڑھیا اور جلدی ویڈیوز کو پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ ابھی اس سفر میں اکیلا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ سے اور لوگوں کو جوڑ لیں گے۔ تو آئیے ابابیل بنتے ہیں، اپنے مال کے قطروں سے ایک بڑا اثر پیدا کریں، ایک امپیکٹ کریٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا اور شیئر کرنا، چینل پہ سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔